खुदा के साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस मरकज़। खुदावंद की मंजील हो। इसका जो बाब 12-16 और 22-26 आयात मुकद्दस। उस वक्त ईद फतीह के पहले दिन जब फसह ज़बह किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसह खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फिसा खाऊं। वो एक बड़ा वाला खाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले और शहर में आकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए लहर का मेरा वो खून है जो घंटेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताब के शीरे में से भी कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि मैं उसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम लगाकर कुएं से दूर को चले गए। अंजील मुकद्दस की वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। खुदावन के अल्फाज़ मुबारक हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। यूहन्ना की अंजील इसका 6वां बाब इसकी 57 आयतें मुबारक। और इसके साथ ही मसीह खुदावंद यूं भी फरमाता है कि जो मेरा बदन खाता है और खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। बेशक मसीह खुदावंद जो है वो जिंदगी देने वाला है, वही राह पर जिंदगी है और वही हकीकी ताब है, वही जिंदगी की रोटी है। और कलाम अक़दस में वो फरमा देता है कि जो इस बदन में से खाता है और इस खून में से पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। आज पाक मां कैथोलिक कलीसिया मसीह खुदावंद के पाक बदन और पाक खून की क्या मनाती है? ईद मनाती है। The feast of the body and blood of Christ। पाक यूकरिस्ट की ईद मनाती है, जिसे लातीनी जुबान में कॉर्पस क्रिस्टी कहा जाता है। यीशु के पाक बदन और खून की ईद, यानी मसीह खुदावंद ने रोटी और मैं को बरकत देते हुए उसे अपने बदन और खून में तब्दील किया। ये मुआजिज़ों में से बहुत बड़ा मुआजिज़ा है कि यीशु अपना आप जो है कुर्बान होने के लिए दे देता है ताकि हम उसमें से ले सकें और हमेशा की जिंदगी
جب ہم بات کرتے ہیں یسوع کے معجزات کی تو مسیح خدا نے سب سے پہلا معجزہ کون سا ادا کیا ہے؟ پانی کو مہر میں تبدیل کر دیا۔ اور جب مسیح خدا مقدسہ مریم کے ساتھ قانا گلیل کی شادی میں تھے تو مقدسہ مریم سفارش کرتی ہے تو مسیح خدا کیا کہتا ہے کہ ابھی میرا ہنوز وقت نہیں آیا۔ تو اس کے بعد ماں کیا کہتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کر دو۔ جو کام کر رہے تھے ماں نے ان سے صرف یہ کہا، مقدسہ مریم نے ضد نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ جو یسوع کہتا ہے وہ کرو، اور ماں نے حکم دے کر سائے چاہے اس کا اس وقت آیا بھی تھا یا نہیں آیا۔ تو مسیح خدا جو ہے سب سے پہلا معجزہ کرتا ہے کہ وہ پانی کو مہر میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جب مسیح خدا آخری کھانا کھاتا ہے وہ مہر لیتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہے اور اپنے شاگردوں کو دیتے ہوئے اسی مہر کو اپنے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ اور آج بہت سارے جگہوں پہ اس پاک یوکرس کے معجزات ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس پاک یوکرس کی تعظیم کرتے ہیں اسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ خدا ان کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، کرشمات کرتا ہے، اور بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یسوع کو لے لیا ہے۔ بس اس طرح مسیح خدا جو ہے تبدل کا کام کرتا ہے۔ اور جب ہم تبدل کی بات کرتے ہیں تو تین طرح کے تبدل جو ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ تین طرح کے تبدل۔ سب سے پہلا تبدل کون سا یاد آتا ہے کہ جب یسوع نے پہلا معجزہ کیا کہ پانی کو مہر میں تبدیل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس بات کو بھی یاد کریں کہ مسیح خدا میں سب سے پہلی آزمائش کون سی آئی تھی کہ ان پتھروں سے کہہ دے کہ یہ روٹی بن جائیں۔ مسیح خدا کیا کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ بس اس طرح مسیح خدا جو ہے اس آزمائش پہ قابل آتا ہے۔ بے شک روٹی جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ روٹی سے ہمیں طاقت، توانائی، حرارت، قوت ملتی ہے۔ روٹی سے ہم جو ہے وہ جیتے ہیں، لیکن روٹی سب کچھ نہیں ہے۔ جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی بھی ہے۔ اور آدم میں سب سے پہلی آزمائش کون سی ہے؟ آدم میں دنیا کا پہلا انسان وہ بھی کھانے کی آزمائش ہے، وہ بھی کھانے کی آزمائش ہے کہ بعد کے ہمارے درخت کا پھل کھا سکتے ہو سوائے ایک درخت کے پھل۔ بس آدم کیا کرتا ہے کہ وہ اسی کی آزمائش میں گر جاتا ہے، اسی کی آزمائش میں گر جاتا ہے۔ وہ اپنی شناخت کی آزمائش میں گر جاتا ہے کہ جس کو خدا نے اپنی شکل اور اپنی صورت میں پیدا کیا ہے۔ قرآن کی کتاب کے اس کے پیدائش کے حصے میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے اپنی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، خدا نے اسے اپنی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ بس آدم جو ہے اس آزمائش میں گر جاتا ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ یسوع پہ بھی اسی طرح آزمائش آتی ہے، کھانے کی آزمائش آتی ہے کہ ان پتھروں سے کہہ دے کہ یہ روٹی بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شناخت کی آزمائش آتی ہے کہ اگر تو خدا کی طرف سے ہے، خدا کا منصور ہے، تو ان پتھروں سے کہہ دے کہ یہ روٹی بن جائے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے مسیحیوں پہ بھی آزمائش آتی ہے، اور یہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ان کی شناخت کی آزمائش ہوتی ہے، اور انہیں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کرتے ہیں کیا کرسچن ہو؟ ایسے ہوتا ہے۔ اور دفعہ ہمارے بیٹوں کو بیٹیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ لگتے ہیں آپ کرسچن، ان کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے، ان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے، ان کی سچائی کو دیکھتے ہوئے بہت دفعہ انہیں رد کیا جاتا ہے، انہیں دھتکارا جاتا ہے، اور بہت سارے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی شناخت پہ بھی بہت دفعہ سوال اٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح شیطان نے خدا یسوع سے کہا کہ اگر تو خدا کی طرف سے ہے تو ان پتھروں سے کہہ دے کہ یہ روٹی بن جائے، اسی طرح ہمیں بھی بہت دفعہ جو ہے شناخت پہ
یہاں پہ 3 ڈیرے بنائے، ایک الیاس کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک تیرے لیے۔ اور اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، المحبوب، اس کی سنو۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، المحبوب، اس کی سنو۔ پہلا موسیٰ وہاں پہ مدرسہ عملی رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ سورۃ تبدیلی کے موقع پر خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کی سنو، اس کی سنو۔ اور آج جب ہم ایک اور وجہ کی بات کرتے ہیں وہ بات یوکرسٹ کا مطلب ہے کہ جب مسیح خداوند جو ہے وہ میل کو لیتے ہوئے برکت دیتا ہے، روٹی کو لیتے ہوئے برکت دیتا ہے۔ عام روٹی نہیں کہ یہاں سے بازار سے نام لے کے یا اور باقی لے لی، ایسی روٹی نہیں ہے، خاص روٹی ہے۔ آپ ہم بھی جو یوکرسٹ میں جو روٹی استعمال ہوتی ہے وہ سے لوگ جانتے ہوں گے، مونسٹری آف دی اینجلز کی سسٹرز جو ہیں جو اس روزری پڑھتے تھے یا دعا کرتے تھے، اس روٹی کو دعا کرتے ہوئے تیار کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے تیار کرتے ہیں تاکہ یہ روٹی جو ہے اس کے بدن کا خون میں تبدیل ہو سکے۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ جوس وغیرہ لے کر بھی دعا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کیونکہ ساکرامنٹ میں بدل گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یسوع نے میل کو نہیں لیا، یسوع نے روٹی کو لیا، وہی روٹی جس کے بارے میں آزمائش آئی تھی، اور وہی خداوند یسوع مسیح جو کہ گناہ کے باعث آتا ہے اور روٹی اور میل کو اپنے بدن کا خون میں تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں تو آدم نے درخت کا پھل لیا اور گناہ میں گر گیا۔ مسیح خداوند جو ہے اسی درخت پہ اپنا خون بہاتا ہے اور ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ بس آج جب ہم یسوع کے پاک بدن اور خون کی عید مناتے ہیں تو اس پاک یوکرسٹ کے حوالے سے چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان میں دھیان کریں اور اس پاک یوکرسٹ کے بارے میں جانیں کہ یہ پاک یوکرسٹ حقیقی طور پہ کیا ہے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ اس پاک یوکرسٹ کو مسیح خداوند نے کب مقرر کیا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسیح خداوند نے روٹی اور میل کیوں لی؟ کیا کوئی اور چیز کیوں لی؟ اور اس کے بعد جو ہے کہ صرف آمین بھی اس پاک یوکرسٹ کو کیوں ادا کر سکتا ہے؟ اس طرح جاننے سے آپ ساکرامنٹ کو سمجھتے ہیں۔ کلیسیا میں کتنے ساکرامنٹ ہیں؟ 7 ساکرامنٹ ہیں۔ پہلا بپتسمہ، دوسرا اجتماع اور تیسرا پاک شراکت۔ اور یہ پہلے 3 ساکرامنٹ جو ہیں یہ بعض ضابطہ شمولیت اس ساکرامنٹ میں ملاتے ہیں کہ ہم کلیسیا کا اس طرح رکن بنتے ہیں، کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ اور آج پاک یوکرسٹ کی عید منائی جاتی ہے، یسوع کے بدن اور خون کی عید منائی جاتی ہے کہ جب مسیح خداوند جو ہے اپنا بدن اور خون جو ہے ہم سب کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ اس یوکرسٹ کو دیکھا جائے، اس پاک یوکرسٹ کو دیکھا جائے کہ یہ محبت کا نشان ہے۔ تمام پر ساکرامنٹوں میں یہ مرکزی ساکرامنٹ ہے کیونکہ یہ ہماری عبادات کا جوہر ہے، یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اور اس میں یسوع کی وجودیت، اس میں یسوع کی ذات بیان ہے، اور اس میں پاشکائی بھید ہے کہ جب مسیح خداوند جو ہے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، یسوع مرتا ہے اور پھر سے جیتا ہے۔ اور اسی لیے کامل کہتا ہے کہ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں ہم اس جہان کو اسی خداوند ہے، ہم دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی ہے اس میں ہم نے کیا سنا ہے کہ موسیٰ نبی کیا کرتا ہے، کوہ سینا پہ ہے جہاں پہ اسے 10 احکامات دیے جاتے ہیں، اور کوہ سینا کے پینڈل پہ وہ کیا کرتا ہے، القاب لگاتا ہے اور 12 ستون بناتا ہے جو کہ 12 قبائل
ابراہیم کی قربانی کہ خدا جو ہے ابراہیم کو آسمان سے برہ عطا کرتا ہے، آسمان سے برہ عطا کرتا ہے۔ اور قرآن کی کتاب میں ہم نے آج کی پہلی تلاوت سنی ہے کہ خداوند کا بندہ موسیٰ نبی جو ہے وہ اللہ پہ برے کا خون چھڑکتا ہے اور لوگوں پہ برے کا خون چھڑکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یاد دہانی کرواتا چلوں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کی غلامی سے گناہ کی غلامی سے جو باہر نکلتے ہیں تب انہوں نے بنی اسرائیل میں اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پہ بروں کا خون لگایا، دروازوں کی چوکھٹوں پہ بروں کا خون لگایا۔ اور اس کے علاوہ سنت ابراہیمی کی قربانی کو یاد کیا ہے۔ وہ دفعہ ہمارے نصیحت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سنت ابراہیمی کیوں نہیں کرتے، آپ قربانی کیوں نہیں کرتے، آپ بروں کا خون کیوں نہیں لگاتے؟ تو یاد رکھنا چاہے کہ مسیح خدا جو ہے ایک دفعہ مر کر پھر بار بار مرنے کا نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی دفعہ جو ہے خود مرنا بنتے ہوئے ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے چن لیا ہے۔ اس نے جو ہے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزادی بخش دی ہے۔ اب انسان میں یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی کا ضامن ہو جائے۔ اب یسوع میں یہ ہے کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے چکا ہے کہ جس طرح آدم نے درخت کا پھل کھایا اور گناہ میں گر گیا، یسوع اسی درخت پہ خون بہاتا ہے، خود ذبیحہ بنتا ہے، خود مرنا بنتا ہے، خود جو ہے وہ ابراہیم کی قربانی کو پورا کرتا ہے اور وہ خود مرنا بنتے ہوئے یسوع صلیب پر مصلوب ہوتا ہے، یسوع صلیب پر مصلوب ہوتا ہے۔ وہ دفعہ اس کی صلیب کے ریت کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے، شاید کوئی اور قربان ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ یسوع خود جو ہے اس میں قربان ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے زخم بھی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، اپنی انگلی کو اس میں ڈال کے دیکھو کہ یہ وہی زخم ہے، اپنا ہاتھ اس پسلی میں ڈال کے دیکھو یہ وہی زخم ہے جو صلیب پہ ملے ہیں۔ اور یسوع جو ہے اس درخت پہ قربان ہونے کے بعد جو ہے ہم سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ آدم نے درخت کا پھل کھایا، گناہ میں گرا، اور جب ہم اس درخت کا صلیب پہ جو قربان ہوا اس یسوع کو اس کے پاک یوکرست میں لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کے الفاظ مبارکہ ہے جو اس بدن میں سے کھاتا اور اس خون میں سے پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی کیا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو اس بدن میں سے کھاتا اور اس خون میں سے پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مسیح خداوند میرے سے آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں کر کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں کیوں کر کھاتے ہیں، جسمانی ضرورت کے لیے ہے، یا جسمانی ضرورت کے لیے ہے۔ اور کھانے سے ہمیں کیا ملتا ہے، دلی اور خاص طور پہ کورونا وائرس کی وبا ہے اور بات کی جاتی ہے کہ اچھا کھانا کھانا چاہیے تاکہ قوت مدافعت جو ہے وہ اچھی ہو، کہ اچھا کھانا کھانا چاہیے تاکہ قوت مدافعت اچھی ہو۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اس کھانے سے ہمیں کیا ملتا ہے، کھانے سے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے اور انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کہاوت بھی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے وہی بنتا ہے، یعنی جو آپ اپنے اندر لیں گے وہی بنے گی۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں یسوع کے پاک بدن اور خون کی کہ جب ہم یسوع کو لیتے ہیں، اس پاک یوکرست کو لیتے ہیں، اس کے بدن اور خون کو لیتے ہیں تو ہم یسوع کی طرح بن جاتے ہیں، ہم یسوع کی طرح بن جاتے ہیں، یسوع میں جو ہے ہم رنگ جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنا بدن اور خون دے دی ہے، کون سی ایسی شخصیت، ایسی شخصیت ہے جو اپنے بدن میں سے بدن اور اپنے خون میں سے خون، اور خدا نے اس بھیڑ کو جو ہے
ضرورت ہے کہ ہم خدا کی محبتوں کی اصلاحیت میں سمجھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے جب ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے تو اپنے بدن میں سے بدن دیتی ہے، اپنے خون میں سے خون دیتی ہے، اور جو ایک ماں باپ کی محبت جو ہے، میاں بیوی کی محبت جو ہے، وہ ایک نئی زندگی میں پروان چڑھتی ہے، اور ماں 9 مہینے اس بچے کو اپنے بدن میں سے بدن دیتی ہے، اپنے خون میں سے خون دیتے ہوئے نئی زندگی کو سینچ چکی ہے۔ اور یہ خدا کا زندگی دینا بھی ایسے ہے۔ اور جب ایک ماں جو ہے اپنے بدن میں سے بدن اور اپنے خون میں سے خون دیتی ہے، وہ اپنی سوچ دیتی ہے، اپنے احساسات دیتی ہے، اپنے جذبات دیتی ہے، اپنی شکل و صورت دیتی ہے، اور اس طرح جو ہے ماں ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے۔ اور یہ خدا نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جب ایک ماں اپنی شکل و صورت دیتی ہے، ماں اپنے جذبات دیتی ہے، اور یسوع جب اپنا بدن اور خون دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ ہم اس کے جذبات میں زندگی گزاریں، اس کے احساسات میں زندگی گزاریں، اس کی شکل و صورت میں زندگی گزاریں، یسوع کے ہو کر زندگی گزاریں۔ اور یہی پاک یوکرس کا بھید ہے کہ مسیح خدا جو ہے ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم اس یوکرس کو لے سکیں اور یسوع میں ہو کر زندگی گزار سکیں۔ اور مسیح خدا جو ہے آج ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے ضامن بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں جب روٹی توڑی جاتی ہے، ہمارے خاندان میں جب شراکت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یسوع کے بہت سارے معجزات جو ہیں، یسوع کا بہت سارا کلام جو ہے وہ روٹی توڑنے کا ہوتا ہے، چاہے وہ مٹی میں سوٹ لینے والے کے گھر میں تھا، چاہے وہ فریسی کے گھر میں تھا جہاں پہ ایک گنہگار عورت آتی ہے، یسوع کے پاؤں پوچھتی ہے، آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھو دیتی ہے، چاہے وہ مریم یا مارتا کے گھر میں ہے جہاں پہ مارتا اور یسوع کی خدمت کرتی ہے، چاہے وہ اماؤس کے راہ پہ ملنے والے وہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، چاہے وہ والا کھانا میں شاگردوں کے ساتھ موجود ہے۔ یسوع کو دفعہ جو ہے کلام جو ہے روٹی توڑنے کے وقت کرتا ہے، وہ دفعہ کلام جو ہے روٹی توڑنے کے وقت کرتا ہے۔ اور جب ہم روٹی توڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روٹی جب توڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اکثر کا دیکھا جائے ابھی وہ سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، اس کا روٹی توڑتے ہیں، ڈرامہ کا چل رہا ہوتا ہے، کیا کوئی گرانی والی پھر ہم چلتے ہوتے ہیں، اس کا روٹی توڑتے ہیں۔ اور وہ روٹی جو توڑنا ہے وہ یسوع میں روٹی توڑنا نہیں ہے، وہ یسوع میں شرارت نہیں ہے۔ مسیح خدا کیا فرماتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں فراہم ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں فراہم ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں۔ خاص طور پہ ہم رسول بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ ماں چولہے پہ روٹی بناتی تھی اور ایک ہی چنگیر میں سے سارے بچے لے کر آتے، خاص طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ایک ہی چنگیر میں سے بچے لے کر آتے تھے، زیادہ تر ایسے ہوتا تھا۔ لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک آیا، اس نے کھایا، دوسرا آیا، دوسرے نے کھایا، اس شرارت نہیں ہو پا رہی۔ وہ تمام خاندان جو ہے وہ اس بات کی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خاندان میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے۔ کیوں کر نہیں ہے؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، خدا کے کلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ آج جب ہم پاک یوکرس کی عید مناتے ہیں تو اس یوکرس کے بھید کو سمجھیں کہ یہ روٹی توڑنا اور شکر ادا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا کیا معنی رکھتا ہے۔ صرف پاک یوکرس چرچ میں نہیں ہے، اس یوکرس کو اپنی روزمرہ زندگی میں جینا یہی حقیقی یوکرس ہے، یہی یسوع کا میری زندگی میں آنا ہے کہ جب وہ روٹی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے، شکر کرتا ہے، روٹی توڑتا ہے اور بھیک بانٹتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو کہ اپنے بدن، اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے رزق کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بانٹتے ہیں، شکر کرتے ہوئے، بغیر شکری کے نہیں، ٹھیک ہے، بغیر شکری کے نہیں، شکر کرتے ہوئے
सबको एक ही जंजीर में से देते हुए, एक ही प्याले में से देते हुए, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा है कि जो रोटी तोड़ते हैं क्या यीशु के बदन में से नहीं, और हम एक ही रोटी में से और एक ही प्याले में से यीशु के अवतार से खाते हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या भोला, क्या काला, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या फरीसी, और क्या और नस्ल से ताल्लुक रखने वाले या जात से ताल्लुक रखने वाले, यीशु में याद आता है तो देखते हैं। बस खुदा हमें आज ये भी सिखाता है कि हम अपने खानदान के साथ मिल बैठकर शहादत करें। जब हम मिल बैठकर खाना खाएं, खुदा की बरकत चाहें, खुदा का फसल चाहें, और खुदा जो है उस खानदान को बरकत देता है जो मिल बैठकर जिसके बाद नाम में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उसके अल्फाज हैं कि जहाँ लोग लड़की मेरे नाम में फराम होंगे मैं वहाँ पे मौजूद। उस मौजूदगी को अपनी जिंदगी में इस तरह यीशु ने बहुत सारे मौजज़ा रोगी होने के बाद कलाम किए, बहुत सारा कलाम जो है रोगी होने के बाद किया। इसी तरह जब हम अपने खानदानों में रोगी होते हैं तो इसका कलाम जो है वो पालना चाहिए। और इस वक्त जो है फिर हकीकी तौर पे हमारे खानदान मसीही खानदान होंगे, हमारे घराने जो है मसीही घराने होंगे, और खुदा हमें अपनी बरकत और फज़ाइल से नवाजेगा, और ये कलाम तब भी हमारी ज़िंदगी में हकीकी सूरत पकड़ेगा, और हम इस कलाम से फैज़याब होते हुए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आप सबको जो है यीशु के पाक खून की ईद जो है आपकी भरपूर तालियों में एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो।